बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी पेशी थी वो जो एक नया आप कह लें कि पंडोरा बक्सा खुल गया हुआ है। पटिशन थी जो सुप्रीम कोर्ट के कवर करने वाले रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर और उनके जो क्यूम सदीकी साहब हैं, वो आमिर मीर साहब और मैं ये फ़कीर इमरान शफकत, और वो पटिशन हम लेके गए, या मैं तो खैर नहीं था, लेकिन जो हमारी कॉन्सेंट के साथ ही वो सारा कुछ जो भी हो रहा था कि सीधा गए चलती अदालत में अपना फ़ायज़ ईसा साहब की अदालत में, और जस्टिस मंदो खेल तो उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया 26 के लिए केस फिक्स कर दिया, और रजिस्ट्रार को कह दिया कि आप ये केस जो है वो 26 को दोबारा लगाएं, और जवाब ले लिया इंटीरियर मिनिस्ट्री से, DGFIA से, कि किस तरह आप सहाफ़ियों को कर रहे हैं इस घरों से उठा के, फिर उनके साथ सौदेबाजी टाइप होती है ना कि जी कि माफ़ीनामा लिख के दें, ये करके दें, वो करके दें। तो जब वो ख़बर चली, वो बात सामने आई, वो ख़बर चलनी नोटिस क्या लेना था। रजिस्ट्रार जो हैं एक ब्यूरोक्रेट हैं, और कहा जाता है कि फ़रोग़ नसीम साहब दी ग्रेट, जो एक नए शरीफुद्दीन पीरज़ादा है, हाज़िर के शरीफुद्दीन पीरज़ादा इमरान खान साहब के जो दस्ते राज थे। आजकल सुना है कि इमरान खान साहब भी उनसे तंग आए हुए हैं, तो उन्होंने जो अपॉइंट करवाया हुआ है यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेट को, वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में थे वो अफसर, तो इधर उनको शिफ्ट कर दिया गया है। वो भागते भागते गए, या चलें भागते भागते से मुराद है कि वो फाइल लेके गए कि जी काजी फ़ाज़िल साहब ने हमें खोखी कर देता है। तो उमर अता बंदयाल साहब एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इसके ऊपर सर पकड़ ली है कि है कि अब मामला ये है कि जो सो मोटो लेना इख्तियार सब जजों का है, और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अब ये बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं। मैं ज़रा जिस तरह आज उमर अता बंदयाल साहब हैं, वो कह रहे थे कि मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ चीज़ों को, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि बतौर एक सहाफ़ी सिंप्लीफाई करके सादा अल्फाज में आपको चीज़ें वो जो हैं, आज जो मामला दरपेश था अदालत के रूबरू, वो आपको सिंप्लीफाई सादगी से वो चीज़ें बताने की कोशिश करूँ मैं आपको। अल्लाह से दुआ है कि मैं कामयाब हो जाऊँ। बड़ा मुश्किल काम होता है ये जो कोर्ट के मामला होते हैं, और ख़ुसूसन जो दस्तूरी पेचीदगियाँ होती हैं वो वाली। तो अब मामला ये था कि आज पहले एक दिन हेयरिंग हुई थी, और उसके बाद आज की तारीख थी, और आज एक ख़त जो है, ख़त नहीं कहना चाहिए उसको, जो सो मोटो केस है जो सहाफ़ियों को के तहफ़्फ़ुज़ वाला है, उसके ऊपर उन्होंने एक नोट लिख के वो भिजवा दिया जजों को, और वो बड़ा खौफनाक नोट है। उन्होंने पहली बात वो इन 5 जजों को ये कह दिया है, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कायम बेंच जो है 5 रुकनी, वो जिसमें मुनीब अख्तर हैं, जाजुल एहसन साहब हैं, काजी अमीन साहब हैं, और जस्टिस अली वो सिंध हाई कोर्ट से जो नए आए हैं जज जस्टिस अली मज़हर, वो इस बेंच में शामिल थे। तो इस बेंच को उन्होंने कह दिया है कि ये बेंच जो मेरा केस, हमारा जो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का फैसले के ऊपर वो सुन रहा है, तो बेसिकली ये मॉनिटरिंग कर रहा है। ये पाकिस्तान के दस्तूर और कानून की खिलाफ वर्जी है, और ये किसी ना इनको आइन इजाज़त देता है, ना सुप्रीम कोर्ट रूल्स इजाज़त देते हैं कि आप एक बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर कोई और निगरान बेंच बना दें। सिंपल सा है कि अब सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई बेंच सुन रहा है, तो केस उसका कोई फैसला है या वो केस सुन रहा है, तो उसके काम में मुदाखलत नहीं की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट, उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट का दस्तूर में जो जिक्र है वो है कि द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो तारीफ है वो है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और बाकी जो जज हैं वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का दूसरा बेंच निगरान नहीं हो सकता, या उसकी वो मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, थानेदारी नहीं कर सकता कि भाई तुसी की कर रहे हो, क्योंकि हर जज जो है वो बालहाज़े मनसब जो मनसब है मुनसिफ का, उसमें वो आज़ाद है और इंडिपेंडेंट है। ये कोई एक मुनज़्ज़म इदारा नहीं है।
منظم ادارے سے مطلب یہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ ان کے پاس ایک انتظامی اختیار ہے بینچوں کی تشکیل کا، مقدمات کی ترسیل کا، یا جو بھی آپ کہہ لیں. وہ کمانڈر نہیں ہے. جس طرح ایک فوج کی کمپنی ہوتی ہے یا اس کی جو ترتیب ہے وہ فوجی نظم و ضبط والا معاملہ نہیں ہے. ہر جج جو ہے وہ بطور منصف اپنی رائے میں آزاد ہے، اپنی مرضی میں آزاد ہے، اپنے فیصلے میں آزاد ہے. تو اس کو کہ جی تو فیصلہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہا، ہاں اس کے فیصلے کے خلاف چونکہ سپریم کورٹ دی موسٹ وہ کیا کہتے ہیں، بلکہ موسٹ سے زیادہ کہنا چاہیے دی الٹیمیٹ فورم آف دا جسٹس ہے. تو اس کے اوپر اپیل کوئی نہیں ہوتی، نظر ثانی کی درخواست ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر فرض کریں کہ کسی بینچ کے خلاف کوئی اگریوڈ پارٹی جو ہے وہ مطلب کہتی ہے کہ اس فیصلے سے مطمئن تو وہ نظر ثانی کی اپیل دائر کر سکتی ہے. اب معاملہ یہ تھا اس بینچ کے روبرو 5 رکنی جو انہوں نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ میں تو پیٹتا رہا ہوں کہ 184 کا سب سیکشن 3 جو ہے دستور کا، اس کے مطابق جو اوریجنل جیورسڈکشن ہے سو موٹو اختیار لینے والے کی، اس کو کوئی کسی دائرے قانون کے اندر لے آئیں. یہاں پر انہوں نے خط میں لکھا، افتخار چوہی صاحب کو انہوں نے رگڑا دیا تھوڑا سا، کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک نامعلوم ایس ایم ایس کے اوپر یا ایک نامعلوم خط کے اوپر ایک سو موٹو ہوتا ہے اور قوم کو 100 ارب کا ٹیکہ لگ جاتا ہے. وہ جو ہوا تھا نا یہ ولاٹیریان کمپنی، یا یہ جو وہ کیا ہے جی وہ ریکوڈک والا جو کاپر شاپر نکلنا تھا، تو وہ اس کا انہوں نے حوالہ دیا. تو وہ کہتے ہیں میں وہ جج تھا جو یہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ اس کی جو اوریجنل جورسڈکشن ہے یا سو موٹو یا از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے، یہ کون لے سکتا ہے، کس طرح لے سکتا ہے، بینچوں کی تشکیل کیا ہوگی. اٹارنی جنرل صاحب جو تھے انہوں نے اس خط کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے موقف سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ مانیٹرنگ نہیں ہو رہی، یہ ہے وہ ہے. تو لیکن آپ اگر چاہیں تو ان دونوں ججوں کو جنہوں نے بیسک فیصلہ دیا ہے صحافیوں کی درخواست کے اوپر، تو ان کو آپ اس بینچ میں شامل کر لیں. تو اب یہ معاملہ بڑا ٹیکنیکل ہے. ٹیکنیکل معاملہ یہ ہے کہ اب سمجھ بینچ کو نہیں آ رہی، یا جو ہماری آبزرویشن ہے جو ہم بیٹھ کے وہاں پہ سن رہے تھے ہیئرنگ جو تھی اس میں کہ کرنا کی ہے، وے آؤٹ کیا ہے، راستہ کیسے نکالیں گے. تو بیسیکلی جو اٹارنی جنرل تھے وہ اس طرف نہیں جانا چاہ رہے تھے کہ جی کہ اب آپ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں، کیونکہ یہ 5 جج بیٹھ کے پوری سپریم کورٹ کا یا جو ایک آزاد حیثیت میں باقی کے جو 8.13 ہوتے نا جی، باقی 8 جو ہیں باقی جج، اب آپ ان کے اوپر اپنا فیصلہ ٹھونس رہے ہیں. تو اگر سپریم کورٹ رولز کی ہونی ہے تشریح، تو پھر حضور اعلیٰ آپ کو 13 جج بیٹھ جائیں، کیونکہ پورے کے پورے فل کورٹ جس کو کہتے ہیں وہ بیٹھے 17، سوری میں معافی چاہتا ہوں پیچھے میں نماز آئی ہے کہ 17 جج 8.13 میں غلط ہو گیا نا، وہ میرا صاحب بھی بڑا کمزور ہے انگریزی میں. وہ تو بہرحال وہ یعنی 5 جج سن رہے ہیں، تو باقی آپ لگا لیں جتنے بھی جج بنتے ہیں 17 ججوں کا کہ اختیار کے اوپر آپ قدغن یا اس کے اختیار کی تشریح کرنی ہے آپ نے کہ وہ سو موٹو لے سکتے ہیں. تو کیا چیف جسٹس کو بھجوائیں گے؟ چیف جسٹس جو ہے اس کے پاس کیا مطلب یہ مطلب ایک کہہ لیں کہ انتظامی معاملہ ہے یا یہ ایک عدالتی معاملہ ہے کہ ایک جج نے اپنا جوڈیشل مائنڈ یوز کیا، تو کیا اسی کو یہ کیس سننا چاہیے؟ تو یہ ساری باتیں جو تھی یہ فیصلہ طلب ہیں، اور پاکستان میں یہی معاملہ چل رہا تھا. اور قاضی فائز عیسیٰ ہی وہ جج تھے، آج بھی انہوں نے کہا کہ، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ اس کو ریگولائز کر لیں، اس کو ریگولیٹ کر لیں، اس کا کوئی طریقہ نکال لیں. تو اب پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کیا نہیں. لیکن ایک بات جو پچھلی ہیئرنگ کے اوپر بھی جو ہے اپنا جسٹس عمرتا بندیال صاحب وہ فرما رہے تھے کہ جی کہ یہ کانفیڈنس جو ہے ادارے کے اوپر یا ادارے کے اوپر جو اعتماد نہیں کیا گیا یا یہ بھی ایک معاملہ ہے. تو ماضی کے حوالوں کے ذکر، ماضی کے کیسوں کے ذکر دیتے ہوئے اٹارنی جنرل کے تقریباً 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے ان کے دلائل جاری رہے. تو ان کا جو فاضل جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں، ان
کی جو مجھے تو لگ رہا ہے انزائٹی ہی کہیں گے کہ ان کو جو زیادہ تشویش ہے یوں کہہ لیں وہ ہے کہ جی کہ ایک بندہ اٹھ کے آیا اس نے کہا کہ جی کہ جناب میں فلاں جج پہ اعتبار ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ادارے کے اوپر ایک عدم اعتماد کا اظہار ہے. تو اس کا جواب جو ہے وہ بڑے ادب احترام سے تو یہی بنتا ہے کہ پھر یہ تو ججوں کو یا سپریم کورٹ کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. مطلب اس کا اگر ہم اس کی تھوڑی سی صراحت کے ساتھ یا وضاحت کے ساتھ جواب دیں گے تو شاید وہ یہ ہم پہ الزام لگے کہ ہم شاید کوئی اسکینڈلائز کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو اس کا بڑا ایک اس کا بہترین جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ ایز اے ادارہ وہ خود دے سکتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں وہ خود عدم اعتماد کا شکار ہیں، وہ خود انصاف کے متلاشی ہیں. تو ایسے میں اب آپ یہ سوال کریں یا امید رکھیں ہم کہ پاکستان کے عوام آنکھیں بند کر کے پاکستان کے اداروں کے اوپر جو ہے یا پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر اعتبار کریں گے یا اعتماد ان کو ہونا چاہیے، تو یہ میرا خیال ہے یہ مشکل، یہ پولیٹیکل سائنس کا ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے کہ یہ مشکل کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 14 اگست کو یہ جو گزری ہے 14 اگست 2021 اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنی ایک پیغام جو تھا قوم کے نام 14 اگست کے اوپر، اس میں بڑا کھل کے کہا ہے کہ لوگوں کو ہم پر اعتبار نہیں ہے. اور اعتبار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نہیں کر سکے. وہ پھر میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا وہ ساری اس کے وہ کیا سوچتے ہیں، لیکن وہ بھی پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے ایک رکن ہے، ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. اگر وہ ان کے پاس اس سوال کا جواب ہے تو پھر سپریم کورٹ کے پاس بھی اس سوال کا جواب ہونا چاہیے. اور یہ تو کیا کہتے ہیں کہ ہاؤس ان آرڈر جو بھی کہہ لیں یا جو بھی کہنا چاہیے آپ کو کہ عوام کا اعتماد کس طرح بحال ہو سکتا ہے. ہم بطور صافی عوام سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ہم عوام ہی ہیں. اگر ہم کسی ایک جج کے پاس جا کے پٹیشن لے کے جا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں واقعی جو ہے وہ تحفظات ہیں. تو دوسری بات یہ جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس ساری کاروائی جو سپریم کورٹ میں اس وقت ہو رہی ہے کہ ایک بینچ فیصلہ دیتا ہے پرانی پریکٹس کے مطابق اور اس طرح کے فیصلے ہو چکے ہیں اس پریکٹس کے مطابق اور وہ فیصلے نافذ العمل ہیں اور ایک بینچ جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے اور وہ شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں اس کے فیصلے کو کس طرح ہیلڈ ان ابینس کریں، مطلب بے اثر کر دیں. اب تو ایک یہ بھی بڑا کوشچن ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بے اثر سپریم کورٹ کا ایک اور بینچ کر دے. یہ میرا خیال ہے کہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. جو آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا ایک عوامی تاثر یہ جاتا ہے کہ کچھ جو جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ سے نکالنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ نہیں تھے، ان کے خلاف فیصلہ جنہوں نے دیا، ان میں سے بیشتر جج اب چاہ رہے ہیں کہ ان کو بطور جج بھی ان کے فیصلوں کو مطلب اسی طرح متنازع کر دیا جائے. تو یہ ایک پبلک اوپینین ہے جو بار روم میں ادھر ادھر بیٹھ کے جو وکلا بھی باتیں کر رہے ہیں، جو صافی بات کر رہے ہیں. تو کل پیشی ہے، کل پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار اور جو پٹیشنرز ہیں یعنی کہ جو ہم فقیر لوگ ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے دلائل فاضل بینچ کے روبرو پیش کرنے ہیں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.